जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। 16 जुलाई है और बुध का आज दिन है। एक तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के हवाले से जो एक कैबिनेट कमेटी है जिसको वजीर ख़जाना चेयर करते हैं, उसका इजलास हुआ है। बड़े अहम किस्म के इकदाम उसमें फ़ैसले किए गए हैं। क्या फ़ैसले हैं और उससे आया कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का जो क्राइसिस है वो सेटल करने में मदद मिल सकती है या मज़ीद कोई एक नया क्राइसिस खड़ा होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। पीआईए और दीगर जो पाकिस्तानी एयरलाइन है उस पर यूरोपीय यूनियन में और बरतानिया में जो पाबंदी थी वहाँ पर उनकी फ़्लाइट्स की जाने की, वो पाबंदी उठा ली गई है। इस पाबंदी लगने से कितना नुकसान हुआ और इसके खुलने से कितना फ़ायदा होगा और ये क्यों पाबंदी लगी, इसके बारे में पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ हम ये भी आपके साथ बात करेंगे चेयरमैन पैमरा जो पिछले तकरीबन कह सकते हैं अगर 2018 से लगाएं उसको तो 7.5 साल तकरीबन हो गए हैं और अब उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। तो हुकूमत क्या करने जा रही है चेयरमैन पैमरा के हवाले से, वजारत इत्तलात क्या सोच रही है और जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है मीडिया कमीशन केस के हवाले से वो क्या कहते हैं और हुकूमत क्या सोच रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल आपके पास आपके साथ हम शेयर करेंगे। एसआरबीसी के हवाले से भी कुछ थोड़ी बहुत अपडेट हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन और उससे पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर उसको प्रेस करें ताकि मज़ीद इसमें कुछ अपडेट आती हैं तो आपके साथ हम शेयर करते रहें। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने 31 जुलाई तक मुकम्मल तौर पर उसका ऑपरेशन वाइंड अप करने का फैसला किया और उस हवाले से एक कमेटी बनाई थी जिसकी सरबराही वजीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे थे और इसमें प्राइवेटाइजेशन के वजीर हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री के SAPM हैं और कुछ जो सेक्रेटरीज़ हैं जिसमें सेक्रेटरी लॉ हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन है और चेयरमैन FPR वो भी शामिल है। और इसकी जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज मीटिंग हुई है और ये कैबिनेट के इजलास के बाद मीटिंग हुई है और इस इजलास में 4-5 चीज़ों के जो मुख्तलिफ पहलूज़ हैं उनका जायज़ा लिया गया है। MD यूटिलिटी स्टोर ने भी शिरकत की है उस इजलास में। एक तो ये देखा गया है कि जो VSS है वो मुलाजमीन को किस तरह दिया जा सकता है। आपको पता है इसके जो कुल मुलाजमीन हैं उनकी तादाद अगर देखा जाए इसमें रेगुलर हैं 5217, जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है 3319, डेली वेजेस हैं 2885, 2885, तो टोटल एम्प्लॉइज हैं 11421। ये देखा गया है कि ये VSS कैसा दिया जाए, किस तरीके से दिया जा सकता है, इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, इसके लीगल इश्यूज क्या हैं, इसके ऑपरेशनल इश्यूज क्या हैं और तीसरा जो इसमें चौथा आखिरी पहलू जो देखा गया है कि वो आया कि इसकी प्राइवेटाइजेशन की जाएगी या इसको वाइंड अप करके बंद कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर। इन तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया गया है। जो प्रेस रिलीज आई है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी जो मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है वो मैं आपको फिर इसकी डिटेल बताता हूँ। लेकिन ये देखा गया है और सॉरी एक और इसमें चीज़ है कि वो भी बताया गया है कि यूनियन और जो HR कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में जो एक पैकेज जिस पर इत्तेफाक हुआ है, जो मैंने बताया कि 32-33 अरब रुपए का है, जिसमें रेगुलर मुलाजमीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को भी अकामोडेट किया गया है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि ये मुलाजमीन कोई काम नहीं कर रहे थे या डेली वेजेस का। इसमें ऐसे मुलाजमीन भी है जो 20-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो 20-20 साल से डेली वेजेस पे हैं। और लैंड ऑफ जो लॉ है, जो हमारे मुल्क का कानून है, ख़ासकर ग्रेजुएटी लॉ, वो ये कहता है कि आपको जब 1 साल हो जाए किसी सर्विस में एनी फॉर्म, चाहे आप डेली वेजेस हैं चाहे कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो आपकी ग्रेजुएटी ड्यू हो जाती है। ये कानून है, आप ग्रेजुएटी लॉ पढ़ें। ये मेरा यूटिलिटी स्टोर की जो यूनियंस हैं उनके लिए भी मैसेज है कि वो ग्रेजुएटी लॉ को यकीनन वो उसमें कई लोग समझते भी हैं और उन्होंने इनके मुख्तलिफ केसेस देखे भी हैं, तो ये उन पर लागू होता है।
یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے. تو لیکن جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا ہے اور ایک کلیئرنس وہاں ابھی بھی نہیں ہے. ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں جو وضاحت آنا ضروری ہے، پتہ کرنا ضروری ہے. ایک اس میں جو پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، محمد علی صاحب، وہ شریک نہیں ہوئے کہ ملک سے باہر تھے، تو ان کا ویو نہیں آ سکا کہ نجکاری کمیشن اس بارے میں کیا ارادہ رکھتی ہے، کیا ہے، اس کی پرائیویٹائزیشن کی جائے گی، اس کا کیا کیا جائے گا، اور اس کے جو وی ایس ایس اگر حکومت دیتی ہے تو اس کے فنڈز کہاں سے آئیں گے. تو اس تمام ڈسکشن کے بعد اس مین کمیٹی نے ایک ذیلی کمیٹی بنا دی ہے، اور اس ذیلی کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور سیکٹری اس میں فائنانس اور انڈسٹری بھی شامل ہے. اور جمعے تک اس کمیٹی نے جو ہے اپنی رپورٹ اس مین کمیٹی کو دینی ہے، اور مین کمیٹی پھر یہ ریکمنڈیشن تیار کر کے پرائم منسٹر کے پاس لے جائے گی فار ان کی جو اپروول ہے، ان کی کنسنٹ ہے، تاکہ اس پروسیس کو آگے چلایا جا سکے. اب جو میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، ایک تو جو اعلیٰ کام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بات پر تو اصولی اتفاق ہے، جو پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں، کہ وی ایس ایس جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا. ملازمین کو اس طرح چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ وہ فارغ ہو جائیں. بعض لوگوں کا یہ بھی ویوز تھا کہ یہ کارپوریشن ہے، اس کو ویسے بھی چھوڑ دیا جائے تو کوئی ایشو نہیں. تو لیکن یہ پرائم منسٹر جو کام کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ نہیں، اس طرح سڑکوں پر لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ ان کو دینا ہی دینا ہے. اب اس میں یہی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز کو وی ایس ایس دیا جائے یا نہیں دیا جائے، کیونکہ آج فیصلہ نہیں ہو سکا اس پہ. وی ایس ایس پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اور ایک یہ ابہام چل رہا ہے کہ اس کمیٹی نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ کو نہیں دیا جائے گا. یہ بالکل غلط تاثر ہے. یہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کی جو انتظامیہ ہے ایک ٹیکٹس یوز کر رہی ہے، پریشر ٹیکٹس یوز کر رہی ہے کہ لوگوں کو اپنی مرضی کی جو ان کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر لایا جائے، اور لوگوں کو اتنا پریشرائز اور ڈرایا جائے کہ وہ جو بھی ہم پیکج دیں اس پر راضی ہو جائیں. تو یہ کلیئر کر لیں بات کہ کمیٹی نے کچھ نہیں کہا یہ کہ ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ کو ہم نہیں دیں گے، لیکن اپروول بھی نہیں ہے ابھی تک، نہ ڈیلی ویجز کی، نہ کنٹریکٹ کی، نہ ای ریگولر ملازمین کی. ابھی تو کمیٹی کی ریکمنڈیشن آئیں گی، اب وہ کمیٹی دیکھے گی. اور اس کے ساتھ ہی کارپوریشن کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس چیز پر مذاکرات کرے. لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ کمیٹی جو انتظامیہ ہے اس وقت، جس میں ایم ڈی بھی شامل ہے اور باقی لوگ بھی شامل ہیں، خاص کر جو یہاں پر سول سروس سے آئے ہوئے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ ڈرایا جائے لوگوں کو. اور خاص کر جو کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین ہیں، جن کی بڑی تعداد ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، اس میں ایگزیکٹ تعداد پھر بتا دیتا ہوں. کنٹریکٹ کے 3,319 ہیں اور ڈیلی ویجز کے 2,885 ملازمین ہیں. تو یہ ایک پریشر ٹیکٹس، اور آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی جو حربہ ہے وہ یوز کر رہی ہے انتظامیہ. کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یونین کو چاہیے کہ بہتر انداز میں نیگوشیٹ کرے اور اس مسئلے کو کسی بھی طریقے سے کنکلوژن پر ایک جو حتمی اس پر لے کے آئے. اور اسی لیے میری یہ بھی اطلاعات ہے کہ جو ایچ آر کمیٹی ہے اس کو روک دیا گیا ہے کہ اس پہ مزید کوئی کام نہ کرے جب تک جو سب کمیٹی ہے وہ اپنی رپورٹ نہیں دیتی. لیکن یہ ضرور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ نیگوشیٹ ضرور کرے، لیکن کوئی بھی اپروول وہ ابھی نہ دے جب تک جو ذیلی کمیٹی ہے اس کی ریکمنڈیشن نہیں آ جاتی. کیونکہ ذیلی کمیٹی کو آج تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا. کچھ ذیلی کمیٹی کو کارپوریشن کی انتظامیہ نے، یقیناً ایم ڈی شریک تھے، انہوں نے کچھ ایسی بھی چیزیں بتائیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. مطلب ہے کہ سامان اٹھانے کے حوالے سے ہے، جو ہڑتال چل رہی ہے اس وقت اس کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو، اور یہ بھی بتایا کہ جی یونین تو 50 ارب روپے کا پیکج مانگ رہی ہے، جو بالکل غلط ہے. جو پیکج بنا ہے وہ 30-32 ارب روپے کا پیکج ہے، اور یہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے. اب جس ذیلی کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ فنڈ کہاں سے آئیں گے، آیا کہ پرائیویٹائزیشن ہوگی، یا پرائیویٹائزیشن نہیں ہوتی تو اس کے کچھ ایسٹس بیچ کر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پیکج ان کو ادا کیا جائے، اور جو باقی پیسے بچے وہ قومی خزانے میں جمع کر دیا جائے.
یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے ایسٹس کے حوالے سے بھی کمیٹی کو آج کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید ان کے ساتھ ہی پراپرٹیز ہیں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق 21 سے زائد پراپرٹیز ہیں یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کی جو ذاتی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ روٹی پلانٹس ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا کہ کچھ جو گراسریز پڑی ہیں 6 ارب کی وہ ہیں، 500 سے زائد گاڑیاں ہیں، ہزاروں کمپیوٹرز ہیں، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، فرنیچر ہیں اور بہت بہت کچھ ہے جو، لیکن لائبلٹیز بھی ہیں، کچھ وینڈرز کے پیسے ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں۔ تو کمیٹی 3-4 چیزوں کا مختصر یہ فیصلہ کرے گی، فنڈ کہاں سے آئیں گے، کن کن کو وی ایس ایس دیا جائے گا، پرائیویٹائزیشن اس کی ہونی ہے یا نہیں ہونی، اس کو مکمل طور پر ختم کر دینا ہے، اور فنڈ کہاں سے آئیں گے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں، تو یہ انشاءاللہ جمعے تک کلیئر ہو جائیں گی اور اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ایک اور ناظرین بہت بڑی خبر ہے، ایک مختلف کیسز چل رہے تھے، آپ کو یاد ہو ثاقب نثار جب چیف جسٹس صاحب پاکستان تھے، جس میں میڈیا کمیشن بھی تھا، اور اسی دوران چیئرمین پیمرا، آپ کو پتا ہے ابصار عالم صاحب فارغ ہو گئے تھے، تو ان کے بعد چیئرمین پیمرا کی تعیناتی تھی۔ ایک کمیٹی بنائی تھی جو سپریم کورٹ کی کنسلٹیشن سے تھی، جس میں حمید ہارون بھی تھے اور میرے خیال میں میاں عامر بھی تھے، دنیا کے جو دنیا نیوز گروپ ہے، میڈیا گروپ ہے، اس کے جو مالک ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی تھے، اور آپ کو پتا ہے اس وقت 2018 کی یہ بات ہے، اور ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، اور نون لیگ کی حکومت تھی، اور وزیر اطلاعات تھی مریم اورنگزیب صاحبہ، اور اس وقت پھر چیئرمین پیمرا کی تعیناتی کی گئی، اور ایک حاضر سروس انفارمیشن گروپ کے افسر جو گریڈ 20 میں تھے شاید، 27 جون 2018 کو محمد سلیم بیگ صاحب کو چیئرمین پیمرا اس کمیٹی نے تعینات کیا، ایڈ بھی آیا تھا اس کو، اور انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لینے کے بعد جوائن کر لیا، 4 سال کی مدت کے لیے ان کو چیئرمین پیمرا تعینات کیا، اور پھر 27 جون 2022 کو ان کی مدت جو ہے مکمل ہونی تھی، ہو گئی بلکہ، اور خوش قسمتی سے، ان کی خوش قسمتی کہیے یا پیمرا کی خوش قسمتی کہیے، کچھ بھی کہیں، میں تو اس وقت بھی وزیر اطلاعات پی ڈی ایم کی حکومت تھی شاید، اس وقت بھی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب تھی، تو میڈیا کمیشن نے یہ کہا تھا کہ اپنے فیصلے میں جو سپریم کورٹ نے، کہ چیئرمین پیمرا کی جو مدت پورے ہونے سے 90 دن قبل کم از کم اس کا پروسیس شروع ہو جانا چاہیے، ایڈ آ جانا چاہیے، لیکن اس کیس میں ایڈ پھر بھی نہیں آیا، پہلی دفعہ پہلا موقع تھا، اور ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی سلیم بیگ صاحب کو ایک اور مدت کی توسیع دے دی گئی، اور نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا گیا ٹل دی 65 ایج آف دی، جب تک وہ پہنچ جائیں گے اس وقت تک ان کو مزید توسیع دے دی جاتی ہے۔ وہ تقریباً 3.5 سال بنتے تھے، اور 65 سال اس لیے کی کہ پیمرا کا جو قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کٹ آف ڈیٹ ہے چیئرمین پیمرا کی 65 سال، اس سے اوپر چیئرمین پیمرا نہیں ہو سکتا، یہ ایکٹ میں اور آرڈیننس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اب جو سلیم بیگ صاحب ہے جو اس وقت چیئرمین پیمرا ہے، ان کی مدت 30 سپٹمبر 2025 کو پوری ہو رہی ہے، مدت تو نہیں پوری ہو رہی، ان کی ایج 65 سال ہو جائے گی، تو ان کا وہ آخری دن ہونا چاہیے قانون کے مطابق، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب اس 30 ستمبر میں تقریباً 2.5 مہینے رہ گئے ہیں، 85 دن کہہ سکتے ہیں اس کو، 75 دن، لیکن منسٹری انفارمیشن جو وزارت اطلاعات ہے، جس کو شاید قوانین کا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اتنا زیادہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی، تو انہوں نے ابھی تک چیئرمین پیمرا کی جو تعیناتی ہے اس کا پروسیس شروع نہیں کیا، نہ ہی ایڈ آیا ہے، اور اس کی وجوہات جب میں نے جاننے کی کوشش کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ وزارت اطلاعات کو پتہ نہیں ہے، وزارت اطلاعات کو سب پتہ ہے، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے، جو بڑی خبر ہے اس میں جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، جو خاص کر میرے میڈیا کے لوگ، جو الیکٹرانک میڈیا کے ہزاروں لوگ ہیں جو جانتے ہیں ٹی وی جرنلزم کو، جو وزارت اطلاعات کو جانتے ہیں، جو پیمرا کے قانون کو جانتے ہیں، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ سلیم بیگ صاحب کو مزید توسیع دینے کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، اور میں یہ کوئی عام بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت اہم ذرائع سے یہ بات بتا رہا ہوں
کہ سلیم بیگ صاحب کو، کیونکہ اس وقت وہ 30 ستمبر کو 65 سال کے ہو جائیں گے، تو اور اس کے لیے قانون میں ترمیم کرنا پڑے گی. تو یہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ قانون میں ترمیم کی جائے اور جو پیمرا ایکٹ میں ہے 65 سال کی کٹ آف ڈیٹ، اس کو یا تو اوپن کر دیا جائے یا اس کو 70 سال تک کر دیا جائے یا 69 سال تک کر دیا جائے. کیونکہ یہاں تو قوانین پبلک کے لیے تو نہیں بنتے نا، یہ تو انڈیویجولز کے لیے بنتے ہیں. ہاں ایک فرق ہے سلیم بیگ صاحب کی 2 دفعہ کی جو تعیناتی ہیں اس میں اور آج میں، کہ آج وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحب نہیں ہے، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب ہے. تو یقیناً کوئی سلیم بیگ صاحب میں ایسی تو خوبی ہے کہ جو بھی آتا ہے تو وہ ان کو پیارا لگنے لگتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر موجود رہیں اور اپنی جو خدمات ہیں وہ ادا کرتے رہیں. تو دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح 2022 میں ہوا تھا کہ ان کو ایک اور مدت کے لیے توسیع ہے، تو یہ ایک پاکستان میں ایک نیا ریکارڈ ہوگا. پہلے ہو چکے ہیں کئی ریکارڈ اس قسم کے، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ ریکارڈ ہوگا پیمرا کی ہسٹری میں تو کم از کم، کہ اگر ان کو تیسری مرتبہ ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے اور ان کی ذات کے لیے پیمرا کا قانون تبدیل کیا جاتا ہے، تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی، کیونکہ اس پہ بھی سپریم کورٹ کے بڑے ڈیسیجن موجود ہیں اور کئی قوانین جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، جو ایک فرد کے لیے بنائے گئے تھے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کچھ قانون تھے، کچھ اور لوگوں کے حوالے سے تھے جو بنائے گئے تھے. لیکن اب پتہ نہیں سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا کرتی ہے. تو لیکن یہ پرپوزل جی زیر غور ہے اور اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے. ایک اور بڑا فیصلہ ہوا ہے آج ناظرین، اور پاکستان کے لیے، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے بھی، ہمیں جتنا پاکستان سے پیار ہے شاید کسی اور چیز سے پیار ہو. اور یہ جو 4-5 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے اس بات کو محسوس کیا، عارضی طور پر کیا، کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ حب الوطن سے پیار کرتا ہے، اور شاید جتنے باقی لوگ کرتے ہیں ان سے زیادہ ہی کرتا ہے. اور انہوں نے اپنے کریکٹر سے، اپنی کوریج سے اس بات کو ثابت کیا. تو اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کی جو ایئر لائن ہے PIA، اس پر جو ایک پابندی عائد تھی گزشتہ 5.5-6 سال سے برطانیہ اور یورپی یونین کے لیے، وہ پابندی اٹھانے کا اعلان ہوا ہے. اور اس پابندی کی وجہ سے میں جو اس میں بتا رہا ہوں، PIA کو اور پاکستان کو 200 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں، ایک سال میں کم از کم 40-45 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اگر ہوا ہے پاکستان کو یورپی یونین برطانیہ کی فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے. اب یہ کھل گئی ہے. اور یہ ہوئی کیوں تھی؟ آپ کو یاد ہوگا مئی 2020 میں کراچی میں PIA کی ایک پرواز کو حادثہ ہوا. بہت سے لوگ جو مسافر تیار تھے، ایک مسافر کے علاوہ تمام لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور اس وقت جو ہمارے وزیر تھے ایویشن کے غلام سرور خان صاحب، PTI کی حکومت تھی آپ کو پتہ ہے 2020 میں، اس پہ کافی، اس حادثے پر کافی جو ہے تنقید ہو رہی تھی. اور انہوں نے پھر پارلیمنٹ میں ایک دن خطاب کیا اور یہ انکشاف کیا، یہ جو PIA کے پائلٹ ہیں ان کی جو اتھینٹسٹی ہے، ان کی جو صلاحیت ہے، ان کے جو لائسنس ہیں، ان پر انہوں نے سوال اٹھایا اور ان پر کہا کہ یہ مشکوک اور جعلی بھی کبھی لفظ یوز کیا. اور اس کے نتیجے میں ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی، پوری دنیا کو کنسرن ہوا. اور یورپی یونین کی جو ایئر سیفٹی ایجنسی ہے، انہوں نے 1 جولائی 2020 کو 6 ماہ کے لیے PIA کی یورپی یونین میں جو داخلے پر ہے وہ سسپینڈ کیا یا اس پر پابندی لگا دی. اور پھر اپریل 2021 میں یورپی یونین کے جو ایئر سیفٹی ایجنسی ہے انہوں نے PIA پر غیر معینہ مدت کے لیے یورپ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے 47 ارب روپے سالانہ کا نقصان ہوا. اور پھر اب آپ دیکھ لیں 6 سال 5.5 سال میں 200 ارب کا نقصان ہوا. اب تمام جو وہ چیزیں ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں، ان کی جو سیفٹی ریکوائرمنٹس تھی، اور جنہوں نے بھی کی ہیں ان کو شاباش ہے اور مبارکباد ہے.
کہ اس جو یورپی یونین کی ایئر سیفٹی ایجنسی ہے انہوں نے پاکستان پر سے پابندی ہٹا لی ہے. پابندی پہلے ہی ہٹا لی تھی لیکن اب برطانیہ نے بھی پاکستان پر سے پابندی ہٹا لی ہے، اور امید ہے کہ اس سے پاکستان کی جو یہ پرواز ہیں پی آئی اے کی خاص کر، وہ یورپ جا سکیں گی، برطانیہ جا سکیں گی. اور یہ بھی آج وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جو ذمہ دار تھے ان کو جو ہے وہ قانون کے دائرہ کار میں لایا جائے گا. اب پاکستان پی آئی اے جو ہے وہ آپریٹنگ لائسنس کے لیے اپلائی کرے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایئر بلو کو بھی شاید اجازت مل گئی ہے. اور اس سے پاکستان کا جو بدنامی ہوئی تھی وہ تو میرے خیال میں واپس نہیں آئے گی، لیکن پی آئی اے اور جو ایئر بلو اگر چل جاتی ہیں، جو ایک تو پاکستان کے جو تقریباً 16 لاکھ لوگ جو ہے پاکستانی جو برطانیہ میں صرف رہتے ہیں، باقی پھر فرانس میں، اسپین میں، اٹلی میں، یونان میں، اور اب تو پرتگال میں بھی اور باقی ممالک میں بھی پاکستانیوں کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپی یونین ہے، برطانیہ ہے، پاکستان کا تیسرا بڑا تجارتی جو ہے پارٹنر ہے، بلکہ بڑا تجارتی پارٹنر ہے، سب سے بڑا شاید پورے یورپ کو ملا لیا جائے. تو پاکستان کو بینیفٹ ہوگا، پی آئی اے کو بینیفٹ ہوگا، پی آئی اے کی نجکاری ہونے جا رہی ہے، اس میں بڑا بینیفٹ ہوگا، اور یہ بہتر انداز میں اور بہتر پرائس پر اس کی نجکاری ہو سکے گی. تو یہ ایک اچھی خبر تھی، یہ بھی اپنے ناظرین کو دینے کے لیے بہت ضروری تھا. اچھی خبریں بھی ہمیں دینی چاہیے. تو آج کے لیے اتنا تھا ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.